नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रियासतों के दरमियान ताल्लुकात ये मुख्तलिफ़ फैक्टर्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं कि ये किस नहज पे जाते हैं। यानी अगर दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात दोस्ती में हैं तो इट मीन्स कि कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से इनके दरमियान ये दोस्ताना ताल्लुकात है। लेकिन अगर दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हैं, उनकी आपस में दुश्मनी हैं, तनाज़े हैं, तो इनके पीछे भी मुख्तलिफ़ फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात हैं और यकीनन कि इनमें एक वजह जो हैं उसमें हिस्टोरिकल लेगेसी का होता है। अगर हम पाकिस्तान बांग्लादेश के दो तरफ़ा ताल्लुकात पे नज़र डालें तो इनके दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा अगर मुवाज़ना करे तो ज़्यादातर मतलब है कि दोस्ताना नहीं रहे हैं। और इसमें एक तो हिस्टोरिकल लेगेसी हैं, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो हैं ये पहले मशरक़ी पाकिस्तान था और ये पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 को एक अलग मुल्क यानी बांग्लादेश के तौर पे आज़ाद हुआ है। इसमें एक और फैक्टर जो है वो हिंदुस्तान का है, क्योंकि हिंदुस्तान ये एक ऐसा मुल्क रहा है कि जिसकी मुदाखलत बहुत ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान या बंगाल की जो जंग थी उसमें रही हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो इस तरह मुसल्लह ग्रोह थे उनको सपोर्ट किया है। बांग्लादेश में जब भी अवामी लीग की हुकूमत रही हैं तो वो ज़्यादा उनका झुकाव जो है हिंदुस्तान की तरफ रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं तकरीबन ख़राब रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जब डिक्टेटरशिप रही हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कदर बेहतर रहे हैं। और जब ख़ासकर जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत हैं जिसकी सरबराह अभी खालिदा ज़िया है, जब उनकी हुकूमत बनती हैं तो फिर भी पाकिस्तान की तरफ झुकाव में इजाफ़ा होता है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया 2 दफ़ा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही हैं। ये बांग्लादेश की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी और पूरी मुस्लिम दुनिया की दूसरी ख़ातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के बाद। ये 1991 से 96 तक रही हैं और फिर 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सियासी, सफारती, अस्करी और माशी ये सब ताल्लुकात जो हैं कायम है, लेकिन इस लेवल तक नहीं हैं जिनको हम कह सकें कि ये ताल्लुकात जो हैं ये सेटिस्फाइड रिलेशनशिप है। अभी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से एक दावत दी गई है अवामी लीग की जो सरबराह हैं शेख हसीना वाजिद को कि वो आकर पाकिस्तान का दौरा करे। इसके लिए ऑलरेडी होमवर्क किया जाता रहा और मुख्तलिफ़ ये दोनों ममालिक जो हैं मुख्तलिफ़ सतह पे एंगेज रहे थे कि किस तरह इसको मटेरियलाइज़ किया जा सके। इवन इसी महीने यानी जुलाई के शुरू से ये कोशिशें होती रही कि ये मुलाकात जो हैं और ये दावत जो हैं इसको मटेरियलाइज़ किया जाए। और बहुत सारे जो इस तरह फोरम्स हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद मुमकिन है कि वो पाकिस्तान का दौरा कर सकें। अच्छा, ये अगर हो जाए मटेरियलाइज़ तो यकीनन कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जनूबी एशिया की सियासत पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे जमहूरियत जो हैं वो कमज़ोर रही हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान तनाज़ात हैं जिसमें यकीनन कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वो सर फ़हरिस्त हैं। इनके दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। कश्मीर जो है इसमें एक बुनियादी मसला है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी मसाइल हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी ताल्लुकात ख़राब हैं। अगर अफ़गानिस्तान को जो कि सार्क तंजीम का एक रुकन है इसको भी जनूबी एशिया में शुमार करे तो यकीनन कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी मुख्तलिफ़ इश्यूज़ जो हैं वो हल तलब हैं। इस तरह हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान भी ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। ख़ासकर वहाँ पे जो तामिल टाइगर्स की तरफ से एक खाना जंगी शुरू की गई थी, जबकि कभी कभार
ہندوستان اور نیپال کے درمیان بھی اس طرح خراب تعلقات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں۔ تو یہاں جنوبی ایشیا کا خطہ جو ہے یہ بدقسمتی سے مختلف ایشوز جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، غربت یہاں پہ بہت زیادہ ہیں، جو ریجنل انٹیگریشن ہے وہ انتہائی کم ہے، یہاں پہ جو انٹرا ریجنل ٹریڈ ہیں وہ بھی انتہائی بلکہ بہت ہی کم ہیں، صرف 5% ہیں۔ تو اس لیے ابھی یہ امید کی جا رہی ہیں کہ سی پیک کے ذریعے سے، BCIM کے ذریعے سے، یعنی چین کی جو اگر جنرلی بات کریں جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہیں، اس کے حوالے سے اگر بات ہو جائیں تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہاں جنوبی ایشیا میں انٹرا ریجنل ٹریڈ میں اضافہ ہوگا۔ تو اسی کی ایک کڑی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں یہ بھی آپس میں قریب آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے جو ہیں وہ عوامل کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آلریڈی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اگر ہم دیکھیں پچھلے 6-7 سال سے تعلقات خراب رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ 2013 میں جب وہاں پہ ایک اسلامسٹ رہنما عبدالقادر ملا کو ان پہ ٹرائل کیا گیا اور پھر پھانسی دی گئی، تو اس لحاظ سے یہ تعلقات خراب رہے ہیں، کیونکہ پاکستان نے اس کی مذمت کی تھی۔ وہ اس لیے کہ وہاں 1974 میں ایک سہ فریقی معاہدہ ہوا تھا، ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان۔ اس معاہدے کی روح سے یہ حق نہیں بنتا تھا بنگلہ دیش کا کہ وہ یہ ٹرائل کرے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے، مطلب بنگلہ دیش بننے سے پہلے اس طرح جو بھی کارروائیاں رہی ہیں ان کے خلاف کوئی جو ہے قانون نہیں بنایا جائے گا، اور ان لوگوں، ان جماعتوں یا گروہوں کے درمیان کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جماعت اسلامی کے قائدین کو جو ہیں پھانسیاں دی گئیں۔ 2016 میں پھر پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے ایک متفق کا طور پہ مذمتی قرارداد پاس کیا گیا۔ اس کی وجہ سے بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ پھر اور زیادہ مطلب خراب ہو گئے، اور پچھلے سال یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو نومبر یعنی 2019 میں پھر سے سفارتی تعلقات جو ہیں بحال ہو جاتے ہیں، اور پھر پاکستان کی جو موجودہ ہائی کمشنر ہیں بنگلہ دیش کے لیے، وہ جنوری 2020 میں اپنا چارج جو ہیں سنبھال لیتا ہے۔ تو پھر سے ان سفارتی تعلقات کی بحالی اور پھر ان کو ایک صحیح مقام تک لے کے جانا، اسی وقت اب عمران خان کی طرف سے شیخ حسینہ واجد کو کال کہ وہ آ کے پاکستان کا دورہ کرے، تو یہ ایک خوشائند بات ہے۔ اس کے پیچھے اور بھی فیکٹرز ہیں۔ ایک یہ کہ ابھی بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان تعلقات بھی خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ پچھلے سال جب ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس کو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کہتے ہیں، اور اس قانون کی روح سے جنوبی ایشیا کی 3 ممالک جس میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان شامل ہیں، کہ یہاں سے جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں اور خاص کر ہندو، وہ اگر بھارت جانا چاہیں تو ان کو ہندوستان کی حکومت کی طرف سے ویلکم کہا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہیں کہ ہندوستان میں 2014 سے وہاں پہ BJP یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہیں، جو کہ ایک رائٹ ونگ سیاسی جماعت ہیں جس کا ہندوتوا پہ عقیدہ ہے، اور وہاں پہ جو ہندو میجورٹی ہیں، جو ہندو اکثریت ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ تو اب دوسری دفعہ مودی سرکار جو ہیں وہ برسر اقتدار آئی ہیں، تو یقیناً کہ اس ایجنڈے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اسی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کو جب پچھلے سال 2019 میں پاس کیا گیا، تو یہ 3 ممالک کی طرف سے اگر کوئی وہاں جانا چاہیں، خاص کر جو اقلیتیں ہیں اور ہندو ہیں، تو ان کو ویلکم کہا جائے گا، خوش آمدید کہا جائے گا، ان کو باقاعدہ ہندوستان کی جو ہیں شہریت دی جائے گی۔ تو یہاں پہ پاکستان کی طرف سے بھی سخت احتجاج کیا گیا، اور پوری دنیا کی طرف سے بھی مذمت کی گئی، اور بنگلہ دیش نے بھی اس چیز پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا، مظاہرے کیے گئے، اور وہاں پہ جو جماعتیں ہیں انہوں نے ایون ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں
اس میں بائیکاٹ کا جو ہے وہ بھی ایک مطالبہ کیا گیا، تو یقیناً کہ یہ اثر انداز ہوا دونوں کے تعلقات پہ۔ پھر ابھی پچھلے 1.5-2 مہینوں سے جس طرح ہندوستان اور چین کے درمیان تعلقات خراب ہیں اور ان کے درمیان ان کی مشترکہ سرحد خاص کر لداخ کے علاقے میں کشیدگی ہیں، جو 15 جون وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 15 جون کو کوئی 20 ہندوستان کے فوجی بھی مارے گئے، جس میں ایک کرنل بھی شامل ہیں۔ اس بڑے واقعے پہ ایون بنگلہ دیش کی طرف سے کوئی سرکاری طور پہ کنڈولینس بھی نہیں کیا گیا، اور تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں۔ تو یہ ایک فطری امر ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہیں وہ آپس میں قریب آ سکتے ہیں۔ یہاں جنوبی ایشیا میں پیر سے الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس طرح سر جنگ اور کولڈ وار کے زمانے میں تھا، تو اسی طرح سے پیر سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو دو طرفہ سالانہ تجارت ہیں اس کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف اب یہ تجارت کوئی 350 ملین امریکی ڈالر ہیں، جو کہ انتہائی کم ہیں۔ بہت سارے اس طرح شعبے ہیں کہ جس میں پاکستان بنگلہ دیش کی مدد کر سکتا ہے اور بنگلہ دیش پاکستان کا مدد کر سکتا ہے، خاص کر پاکستان کی طرف سے جو ادویات ہیں یا جو سپورٹس کا سامان ہے، اس طرح جو معدنیات ہیں، اس میں جو ہیں کافی پاکستان برآمد کر سکتا ہے بنگلہ دیش کو، اور بنگلہ دیش کی طرف سے بھی جو مختلف ٹیکسٹائل مصنوعات ہیں اس میں خاص کر، اور اس طرح جو رائس ہیں، چاول ہیں یا دوسری اس طرح کی فصلیں ہیں، تو اس میں پاکستان کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھا سکتا ہے۔ یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے ممبرز ہیں۔ دونوں ممالک کامن ویلتھ آرگنائزیشن کی بھی رکن ہیں۔ بنگلہ دیش اور پاکستان یہ ڈیولپنگ 8 کنٹریز جو ہیں اس فورم میں بھی شامل ہیں، اور یہ دونوں سارک تنظیم کی بھی بانی اراکین میں سے ہیں، اور یہ دونوں پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں یہ جو 11 دنیا کی 11 ایمرجنگ اکانومیز ہیں، یعنی دنیا کی 11 جو ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں ان میں بھی شامل ہیں۔ تو یقیناً کہ اب چین کے اس BRI پروجیکٹ سے کہ جہاں پہ ادھر اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہیں BCIM میں، بنگلہ دیش چائنا انڈیا میانمار کوریڈور، اور پاکستان بھی شامل ہے CPEC میں یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور دونوں ممالک جو ہیں آپس میں اور قریب آ سکتے ہیں، خاص کر معاشی سطح پہ، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، اور ایک دوستی جو ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان شروع ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ جس طرح میں نے الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس کا ذکر کیا، تو امریکہ اور ہندوستان کے درمیان قربت جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس کا جو مین ٹارگٹ ہیں وہ یقیناً عوامی جمہوریہ چین ہے، چین کی وجہ سے، کیونکہ ایک طرف چین اور ہندوستان کے درمیان تعلقات خراب ہیں، جبکہ دوسری طرف چین اور امریکہ کے درمیان بھی مختلف ایشوز پہ شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک یقینی اور فطری امر ہے کہ ہندوستان اور امریکہ آپس میں قریب آ رہے ہیں۔ اب آلریڈی پاکستان اور چین یہ تو ہمسایہ دوست ممالک ہیں، تو اب ہندوستان اور بنگلہ دیش کی جس طرح سے ان کی تعلقات میں خرابی ہیں، تو اب یہ بھی ایک فطری امر ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش بھی آپس میں قریب آ رہے ہیں۔ تو اس سے ہندوستان کی جو جنوبی ایشیا میں بالادستی ہیں، سارک تنظیم میں جو ایک ہیجمنی یا بالادستی ہیں، وہ بھی جو ہیں کافی حد تک کم ہو جائے گی، اور ایک نئے سرے سے جو ہیں یہاں پہ بیلنس آف پاور کا جو کنسیپٹ ہیں اس کو بھی ایک نئے سرے سے اس کی بھی تشکیل نو ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ شیخ حسینہ واجد کے دور پاکستان سے پھر کیا اثرات پڑتے ہیں، ہندوستان کی طرف سے کیا ری ایکشن آتا ہے، کیونکہ اسی سال مارچ 2020 میں
نریندر مودی جو ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں وہ بنگلہ دیش کا دورہ کرنے والے تھے، لیکن پھر یہ دورے جو ہیں منسوخ کیا گیا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ شدید عوامی رد عمل بنگلہ دیش میں سامنے آیا اس دورے کے خلاف، خاص کر اسی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی وجہ سے، تو وہ دورہ بھی منسوخ کیا گیا تھا۔ تو اس لیے پچھلے 4 مہینوں سے یہ تعلقات انتہائی زیادہ خراب ہیں، اور اب ہندوستان اور چین کے اس تنازع کی وجہ سے بھی یہ تعلقات جو ہیں اور زیادہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں خرابی آئی ہیں، تو پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں آپس میں قریب آ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ پھر جنوبی ایشیا میں سیاست کا رخ کس طرف ہوگا، اور یہاں پہ بیلنس آف پاور کی جو ایک سیاست ہے وہ کس سے مت جائے گی۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔